नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी की रिहाई का मामला क्या है। धरने के दौरान लाहौर में जो शहादतें हुई, इन शहादतों के पीछे असल कहानी क्या है। शेख रशीद को हंगामी तौर पर दुबई से वापस क्यों आना पड़ा। फैज़ाबाद में धरने के हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद का हाई सिक्योरिटी जोन यानी रेड जोन जो बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने वाक़ है, वहाँ इस वक्त क्या चल रहा है। कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद होने की इत्तला पर मार्शल लॉ की अफवाहें क्यों फैलाई गईं। एक आला सतह के इजलास में 30 मिनट तक क्या कुछ चलता रहा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किस नौयत के बड़े फैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तहरीक लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रिजवी की रिहाई की कहानी क्या है और पाकिस्तान में मार्शल लॉ की इतलात किन हलकों की जानिब से फैलाई गई, इन इतलात की बुनियाद क्या बताई गई, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शेख रशीद को दुबई में क्या हंगामी पैगाम पहुंचाया गया और क्यों शेख रशीद ने यह फ़ैसला किया कि वो दुबई से फ़ौरन वापस पहुंचेंगे। तो मामला ये है कि जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं, ख़ास तौर पर सिविल इंटेलिजेंस इदारे, उनको बड़ी तशवीशनाक नौयत की इतलात मिली थी। हालांकि शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला हैं, इससे पहले दुबई जा चुके थे और उन्होंने वहाँ पाक भारत मैच देखना था, लेकिन ये जो इतलात मिली ये फिर पहुँचाई गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में फिर एक आला सतह की डिस्कशन हुई। इस इजलास में सिक्योरिटी हुकाम भी शरीक थे, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये डायरेक्टिव्स दिए कि वज़ीर दाखिला को ये पैगाम दिया जाए कि वो हंगामी तौर पर वापस पहुँचें, क्योंकि इतलात ये थी कि धरने के दौरान बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है और उसकी कुछ पुरअसरार वजूहात भी थीं। अब शेख रशीद जो मैच देखने गए हुए थे वो वापस पहुंचे और उधर लाहौर में एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई जो तहरीक लब्बैक का धरना था। और वो सिचुएशन ये थी कि एक तरफ तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे वो धरना देकर बैठे हुए थे और उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। पहले जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनका ख्याल ये था कि ये धरना महदूद रहेगा लाहौर में तहरीक लब्बैक के मरकज़ तक, और ये जो ऐलान किया गया था कि इस्लामाबाद की जानिब हम मार्च करेंगे, ये शायद सिर्फ कारकुनों को इंटैक्ट रखने के लिए और उनको धरने में बिठाने के लिए किया गया है और इस बात का कोई इम्कान नहीं होगा कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि रात को अचानक जो वहाँ धरने में मौजूद कारकुन थे तहरीक लब्बैक के, उनके सामने ये ऐलान किया गया कि अब हम इस्लामाबाद की जानिब मूव करेंगे और अच्छी खासी तादाद में वहाँ TLP के कारकुन मौजूद थे। अब इस दौरान जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने मूवमेंट शुरू की तो पहले तो ऐलानात किए गए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से और पुलिस एहलकारों की जानिब से कि आप की और हमारी जो कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट ये थी कि आप यहाँ पर धरना पुरअमन तरीके से देंगे और हम भी आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे उस वक्त तक के जब तक आपकी तरफ से कोई तशद्दुद का मामला सामने नहीं आया। तो लेकिन अब आप जो ये मूवमेंट कर रहे हैं और इस्लामाबाद की जानिब मार्च का आपने आगाज़ किया है, इससे आप बाज रहें। अब इसी दौरान पता ये चला, जो पुलिस का दावा है कि तशद्दुद किया गया तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनकी जानिब से, दूसरी जानिब से तहरीक लब्बैक का दावा यह है कि पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत की बड़ी अफसोसनाक इत्तला आई और ख़ुद जो महकमा पुलिस है उसने इस बात की तस्दीक की और ये दावा किया और ये इल्ज़ाम भी लगाया
کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے، اسی طرح ان کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی اور بتایا یہ گیا کہ اتنا پتھراؤ کیا گیا قافلے کی شرکاء کی جانب سے کہ ایک ڈی ایس پی اور 2 ایس ایچ او سمیت 50 سے زائد پولیس اہلکار زخمی بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ پولیس اہلکار ایسے بھی ہیں جن کو بڑی گہری چوٹیں آئی ہیں اور ان کی حالت جو ہے وہ ابھی نازک ہی بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ جو پوری صورتحال پیدا ہوئی، اسی پوری صورتحال میں پرائم منسٹر آفس کو انٹیلیجنس ذرائع سے یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ اس احتجاج کی آڑ میں 2 بہت ہی خطرناک کام ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ مظاہرین کی آڑ میں کچھ شرپسند عناصر پولیس کے اوپر فائرنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بم دھماکہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری جو بہت تشویشناک اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ کچھ تخریب کار عناصر تحریک لبیک کی جو ریلیز ہیں، ان ریلیز کے دوران کوئی بم دھماکہ وغیرہ کر سکتے ہیں، جس کے بعد حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان بہت شدید غلط فہمیاں پیدا ہونے کا خدشہ تھا، اور دونوں طرف سے اس طرح کا تاثر بنایا جاتا کہ یہ کارروائی یا حکومت نے کی ہے یا تحریک لبیک نے کی ہے، اور یہ پوری سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہی پرائم منسٹر عمران خان نے شیخ رشید کو حکم دیا کہ آپ واپس یہ میچ جو آپ دیکھنے گئے ہیں اس کو چھوڑیں اور واپس پہنچیں۔ اب شیخ رشید جب لاہور پہنچے تحریک لبیک سے مذاکرات کے لیے تو اس پوری صورتحال میں بھی ایک اہم موڑ آ گیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ جب شیخ رشید پہنچے تحریک لبیک کے قائدین سے مذاکرات کے لیے تو اس وقت بھی تحریک لبیک کے جو قائدین تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فی الحال ہم اپنا جو مارچ ہے وہ روک دیتے ہیں، یعنی جب تک مذاکرات کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب تک جو کمیٹی بنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے یہ اپنے نکات واضح نہیں کرتی، اس کے بعد ہم جب تک جوابی نکات پیش نہیں کرتے تو ہمیں یہ جو موومنٹ ہے یہ روکنی چاہیے، لیکن تحریک لبیک کے قائدین کی جانب سے وہ موومنٹ اس وقت نہیں روکی گئی۔ اب اس موقع پر شیخ رشید احمد نے تحریک لبیک کے قائدین کے سامنے ایک دستاویز رکھی، اور یہ ایک ایسی دستاویز تھی جس پر تحریک لبیک کے قائدین کے اپنے سگنیچر اور اپنے دستخط موجود تھے، اور اس دستاویز پر جو تحریک لبیک کے قائدین ہیں انہوں نے دستخط کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات تھے وفاقی حکومت سے، پرائم منسٹر عمران خان سے اور ریاست پاکستان سے، ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اب ہمارا مزید کوئی مطالبہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اپنا دھرنا ختم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے لیے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد لائی جائے، وہ قرارداد چونکہ حکومت لے آئی تھی اس وجہ سے ہم اپنا دھرنا ختم کر رہے ہیں۔ یہ جو پچھلا دھرنا تھا لاہور میں جو ختم کیا گیا تھا اس کے متعلق ایک دستاویز کے اوپر سگنیچر ہوئے تھے، تو شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ دستاویز رکھی ان کے سامنے، یعنی تحریک لبیک کے قائدین کے سامنے، کہ اب آپ بتائیں کہ اب یہ جو نیا آپ نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ سلسلہ کس وجہ سے ہے، اور اب کیوں آپ فیض آباد میں جا کر ایک لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب آپ پاکستانی بھی ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں، ہمیں آپ کی حب الوطنی پر بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک ایسی صورتحال میں آپ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اسلام آباد جائیں گے تو FATF کے فورم پر ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر بڑا زبردست طریقے سے عمل درآمد کیا، FATF کی جانب سے جو ہمیں نکات دیے گئے تھے ان پر ہم نے بہت ایگریسولی کام کیا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ عالمی استعمار جو ہے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر بھارت، امریکہ اور ان کے جو عالمی سطح پر حواری ہیں، انہوں نے کس طرح سے سیاست کر کے پاکستان کا نام اب بھی FATF کی گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ فیض آباد جائیں گے، وہاں پہ دھرنا دیں گے، وہاں پہ کوئی تشدد کی صورتحال پیدا ہوگی یا اسلام آباد کے راستے بند ہو جائیں گے، تو ساری جو عالمی برادری ہے اور جو دنیا کے تمام ممالک ہیں ان کے سفارتکار اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ اپنے اپنے دارالحکومتوں میں پیغامات بھجوائیں گے، تو اس طرح تو پاکستان کا FATF کے اندر کیس بھی بہت خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح یورپی یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات، جو تجارتی تعلقات ہیں جو پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ہم فرانس کے معاملے پر اپنے تعلقات خراب کرتے ہیں
اس طریقے سے جس طرح سے تحریک لبیک پاکستان چاہتی ہے کہ پاکستان سے بھی فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جائے اور فرانس سے بھی پاکستانی سفیر کو واپس بلا لیا جائے، تو یورپی یونین پوری کی پوری یورپی یونین فرانس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، ہمارا GSP+ سٹیٹس جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور امریکہ سمیت جو دیگر طاقتیں ہیں وہ ہم پر پابندیاں بھی لگا سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ مہربانی کریں، جب آپ کے سارے مطالبات پورے ہو چکے ہیں تو اب آپ یہ دھرنا کال آف کر دیں۔ یہ مذاکرات جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم ان مذاکرات کے آگے بڑھنے تک آپ اپنے جو کارکن ہیں ان کو روکیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پہلے مرحلے میں تو پتہ یہ چلا کہ اب یہ جو احتجاج ہو رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کی جانب سے، اور یہ جو دھرنا دینا چاہتے ہیں وہ فیض آباد میں، جہاں خادم حسین رضوی صاحب نے بھی اس سے پہلے 2 سے زائد مرتبہ دھرنا دیا تھا، ایک دفعہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی، اور ابھی ریسنٹلی جب خادم حسین رضوی صاحب کی وفات ہوئی تھی اس سے 3 دن پہلے بھی انہوں نے تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ فیض آباد میں دھرنا دیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اب پتہ چلا کہ یہ جو مارچ ہو رہا ہے یہ اصل میں ہو رہا تھا سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے لیے، اور جو اس کا مرکزی نقطہ تھا وہ اصل میں یہ تھا، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو بڑا واضح کر دیا تھا کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے ان کی اپنی سوچ اور اپنا ویژن کیا ہے، کس طریقے سے وہ پاکستان کو ایک ٹھوس حکمت عملی کے تحت ریاست مدینہ بنانے کی جانب گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے بڑے تاریخی قسم کے اقدامات بھی کیے۔ تو یہ کوئی جواز نہیں رہ جاتا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کہے کہ نظام پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ ان کی خواہش کے مطابق یا ان کے طریقہ کار کے مطابق طے کیا جائے، یعنی ان کی نیت تو ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے اس پر عالمی برادری نے ریاست پاکستان کے خلاف سخت پابندیاں بھی لگا دینی تھیں، اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی اسلامی ملک بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے 2 ڈائریکٹیوز دیے شیخ رشید کو سعودی عرب جانے سے پہلے۔ ایک تو ان کے یہ ڈائریکٹیوز تھے کہ آپ تحریک لبیک کے قائدین کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے جو مطالبہ کیا تھا ہم نے وہ پورا کر دیا، اس کے بعد آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا ہے، تو اگر اب آپ دوبارہ سے یہ دھرنا دیں گے تو یہ ایک طرح سے وعدہ خلافی ہوگی۔ دوسرا، جو آپ کے مطالبات ہیں ملک کے اندر نظام مصطفیٰ رائج کرنے کے حوالے سے، تو وہ پورا روڈ میپ تو ہم بہت پراثر طریقے سے مؤثر طریقے سے اس کے اوپر پہلے ہی عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اور تیسرا پیغام یہ دیا گیا کہ ہم ایک فلاحی ریاست تو بنا رہے ہیں، ہم ایک ریاست مدینہ کے ویژن کے اوپر تو چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اگر یہ سعد حسین رضوی کی رہائی کا معاملہ ہے اور تحریک لبیک سمجھتی ہے کہ سعد حسین رضوی میرٹ کے اوپر رہا ہونے چاہیے، تو پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی جو ٹیم تھی یعنی شیخ رشید اور وزیر برائے مذہبی امور، ان سے کہا کہ دیکھا جائے کہ سعد حسین رضوی کی جو رہائی ہے وہ قانونی میرٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، یعنی جو قانونی نکات ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ریاست پاکستان اس معاملے پر کیا کر سکتی ہے، حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے، اور جو عدالتی فیصلے ہیں خاص طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے جو کہا گیا تھا کہ اب سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ دیکھے گا، تو اس حوالے سے جو ہماری لمیٹیشنز ہیں وہ بھی آپ تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کو کنوے کریں، اور جو آپشنز ہو سکتے ہیں میرٹ پر قانون کے مطابق سعد رضوی صاحب کی رہائی کے لیے، ان کو یقین دلایا جائے کہ اس میں حکومت کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ ساتھ ہی ایک سخت پیغام بھی دیا پرائم منسٹر عمران خان نے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ کا سب سے بڑا حامی میں ہوں، میں نے ریاست پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے جو 73 سال میں اقدامات نہیں کیے گئے وہ اقدامات میں کر رہا ہوں، میں نے اس حوالے سے ایک اتھارٹی بھی بنائی ہے، تو اس لیے اگر اتنے اقدامات کے باوجود کچھ شر پسند عناصر اگر شرارت کرتے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس احتجاج کی آڑ میں وہ تشدد کی صورتحال پیدا کریں گے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کو بلیک میل کریں گے اور ریاست کے رٹ کو چیلنج کریں گے، اس کے باوجود کہ ان کے مطالبات جو جائز مطالبات تھے وہ ہم نے مان لیے، تو پھر ان عناصر سے بڑی سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ پیغام پرائم منسٹر عمران خان کا لے کر شیخ رشید تحریک لبیک کے قائدین کے پاس پہنچے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔